Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Razia Nisar. I'm your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान है हकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। इस सबक में हम दो अहम नुकात पर रोशनी डालेंगे, जो कि है हकूकुल इबाद से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात, और दूसरा नुक्ता हमारे पास है इंसानी हकूक़ और हुस्न सलूक से मुतल्लिक खुतबा हज्जतुल विदा के अहम नुकात। तो आइए आगाज़ करते हैं पहले नुक्ते का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात हकूकुल इबाद से मुतल्लिक। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए और अपनी ज़िंदगी के ज़रिए हमें वो असूल बाहम पहुँचाए हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकते हैं, जिनके ज़रिए हम अपने मुआशरे में अच्छे तरीके से चल सकते हैं, अच्छा इंसान कहला सकते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूकुल इबाद पर भी ज़ोर दिया है और इंसान की ज़िंदगी के तमाम मरहलों पर उसके हकूक़ और फ़राइज़ की तायीन भी कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को ये हक़ तफ़वीज़ कर दिया कि मुआशरा जो है उस पर ये फ़र्ज़ बनता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इंसान के जानो माल, इज़्ज़त व आबरू और उसके जो भी बेसिक राइट्स हैं उनकी हिफाजत करे। जैसा कि दूसरे इंसान पर यह हराम है किसी की जान, माल और उसकी इज़्ज़त, तो इन्हीं हकूक़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर रोशनी डाली। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो आइए बढ़ते हैं चंद अहम नुकात की तरफ। पहला नुक्ता हमारे पास है हमसाये के हकूक़। शरीयत इस्लामिया में हमसाये के हकूक़ पर बहुत ज़ोर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में अहादीस ऐसी हैं जिनमें हमसाये के हकूक़ के मुतालिक ख़ुसूसी ताकीद फरमाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल मुझे बार बार पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल पैदा होने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसाये को विरासत में शरीक कर दें। तो ये किस कदर होश दिलाने वाली हदीस है कि जब किसी को विरासत में हिस्सा दिया जाता है तो वो आपका खूनी रिश्ता होता है। तो अगर हमसाये को विरासत में हिस्सा देने का ख्याल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा हुआ, तो आप सोचिए कि हमसाये का किस कदर दर्जा होगा, उसके किस कदर हकूक़ होंगे। तो हमें उन्हीं हकूक़ को सिखाया जा रहा है कि हमने उनके हकूक़ को अदा करना है। आगे बढ़ते हैं वालिदैन के हकूक़ की तरफ। तो कुरान मजीद में भी और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और बहुत सारी अहादीस भी इस मौजू पर मरवी हैं कि बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है वालिदैन की खिदमत के बारे में, वालिदैन के हकूक़ के बारे में। उनसे बात करने का तरीका बताया गया है कि उनको उफ़ तक नहीं कहना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी ये साबित कर दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस भी हैं जिनमें हमें ताकीद की जा रही है कि हमने वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखना है। इसी के बारे में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और जिहाद में जाने की इजाज़त चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम उनकी खिदमत के ज़रिए जिहाद करो, यानी वालिदैन की खिदमत को जिहाद का दर्जा करार दे दिया। बीमारों के हकूक़। बीमारों के हकूक़ के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहुत सारी अहादीस हैं, और इसके साथ साथ अयादत की फ़जीलत के बारे में भी हमें बहुत अहादीस मिलती हैं। और फिर इसके ज़रिए हमें ताकीद की जा रही है, तरगीब की जा रही है कि हम बीमारों का ख्याल रखें, उनके हकूक़ का ख्याल रखें, अपनी ज़िम्मेदारियों का भी ख्याल रखें और उनकी अयादत को जाया करें। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब हमें मालूम हो कि कोई बीमार है तो हम उसकी अयादत के लिए चले जाएं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की, ऐसे बीमारों की अयादत के लिए जाया करते थे, उनकी खिदमत किया करते थे, उनसे अच्छी बातें किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल पैरा हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बीमार की अयादत करता है दर हकीकत उस शख्स की तरह है जो जन्नत के फलों के बागों में है जब तक कि वो वापस ना आए। यानी जब तक हम बीमार की अयादत कर रहे होते हैं, हम जन्नत के बागों में होते हैं। इसके बाद अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है औरतों के हकूक़। जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम से पहले औरतों को बुनियादी इंसानी हकूक़ भी हासिल नहीं थे, लेकिन फिर इस्लाम आया और उसने औरत के हर मर्तबे को हकूक़ तफ़वीज़ कर दिए। औरत अगर माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी है तो शोहर के लिए राहत का बाइस है, और इसी तरह
عورت کو قابل احترام کر دیا، اس کو ایسی عزت دے دی کہ آج مغرب نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مزید مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے۔ مزدوروں کے حقوق کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اسی میں سے ایک روایت آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ دوسرا نقطہ ہمارے پاس یتیموں کے حقوق ہے۔ یتیموں کے حقوق کے متعلق بھی بہت سی روایات ہیں، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جس میں ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم نے یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور ان کا اپنی سوسائٹی میں اچھے طریقے سے ہم نے ان کو پروان چڑھانا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کی شادی بیاہ کرنی ہے۔ تو اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا تھا، تو یتیم کی کفالت کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنگی قیدیوں کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اہم باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ جنگی قیدیوں کے متعلق بھی حقوق وضع کر دیے گئے کہ ان کا خیال کرنا ہے، بیسک ہیومن نیڈز جو ہوتی ہیں، انسانی ضروریات ہوتی ہیں، وہ تمام پوری کرنی ہے، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا اور ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا دینی ہے۔ اسی کے بارے میں ایک روایت ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قیدی لائے گئے جن کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ ان کو جب مدینہ لے کر آئے تو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے پوچھتے کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ فرماتے کہ میرا آپ کے بارے میں اچھا خیال ہے، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں واجب القتل ہوں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اور اگر آپ مجھ سے مال و دولت چاہتے ہیں تو میں آپ کو مال و دولت عطا کر دوں گا۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ شاید یہ ایمان قبول کر لے، لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ جب آزاد کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر جو قیدیوں سے سلوک کیا گیا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا، ان کو سزا نہیں دے گی، تو یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مثالیں ملتی ہیں۔ پھر بنیادی انسانی حقوق کا بھی تذکرہ کیا اور فرمایا کہ انسان کو اس کی خلوت اور عزلت کا حق دیا گیا ہے اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرے۔ پھر اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ تو آئیے چیدہ نکات پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈال دیتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کو چارٹرڈ آف ہیومن رائٹس کا اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب بھی انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، انسانی حقوق کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں خطبہ حجۃ الوداع کو اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جو تھا وہ انسانی حقوق پر مشتمل ہے، انسانی حقوق کا درس دیتا ہے۔ اسی کے اہم نکات ہمارے سامنے درج ذیل ہیں۔ مساوات انسانی کا درس دیا اور اس میں یہ فرما دیا گیا کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، اگر درجے ہیں تو وہ صرف اللہ رب العزت کے ہاں ہیں، اور وہ بھی تقویٰ کا درجہ ہے کہ جس میں تقویٰ زیادہ ہوگا اسی کا درجہ بلند ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا ذکر کرتے ہوئے ایک آیت تلاوت فرمائی جو کہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ رب العزت کی نظروں میں وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جو متقی ہے وہی اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ ممتاز ہے، ورنہ تمام انسانیت برابری کا درجہ رکھتی ہے۔ مزید فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت حاصل نہیں، اسی طرح کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں، بلکہ بزرگی اور فضیلت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ مزید فرمایا کہ لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے تھے، اور فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے تمام مطالبے اور سارے انتقام میرے قدموں تلے روندے جا چکے ہیں۔ تو ان لفظوں میں مساوات انسانی کا درس دیا، اور پھر مزید قتل عمد اور قتل غیر عمد کے بارے میں بتایا کہ قتل عمد کا جو بدلہ ہے وہ قصاص ہے، یعنی اس کا حکم یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا، اگر قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے، اور اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اسی کے برابر نقصان پہنچایا جائے۔
پھر مزید قتل غیر عمد کی وضاحت کی۔ یہ قتل غیر عمد یہ ہے کہ لاٹھی یا پتھر سے کسی کی موت واقع ہو جائے تو ایسے میں 100 دیت اونٹ جو ہے وہ مقرر ہے کہ آپ نے اتنی اماؤنٹ یا اتنی تعداد میں دیت دینی ہے، اور جو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہلیت کے طریقے پر ہے۔ پھر تفرقہ بازی کی ممانعت کا حکم دیا کہ دیکھو میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لوگوں یعنی آپس میں صلح صفائی کا درس دیا۔ مزید فرمایا کہ دیکھو میں نے حق پہنچا دیا ہے، یعنی قرآن واضح ہے، سنت واضح ہے، تمام جو شریعت ہے وہ واضح ہو گئی ہے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ مزید امانت داری کا درس دیا گیا اور فرمایا کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت کو امانت رکھوانے والے کو واپس کر دے اور اچھے طریقے پر واپس کرے کہ اس میں کسی قسم کا نقصان نہ کیا ہو۔ مزید یہ کہ سود کی ممانعت کا حکم بھی دیا گیا کہ سود جو ہے وہ منع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ آج سے کا مطلب ہے یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اس سے پہلے بھی سود حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ پھر وراثت اور وصیت کا حکم دیا اور واضح کر دیا کہ لوگوں اللہ نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اب وارث کے حق میں 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ مزید زناکاری کی ممانعت اور سزا بتا دی اور بتایا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا تو جس بستر پر پیدا ہوگا وہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہو جائے تو اس کی سزا سنگ ہے، یعنی اس کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ تو جو غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا سنگساری ہے کہ اس کو اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ لین دین کے معاملات پر بھی روشنی ڈالی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض قابل واپسی ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو آپ اس کو واپس لوٹائیں گے۔ عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی ہے، اگر آپ نے کسی سے رینٹ پر کوئی چیز لی ہے یا آپ نے کسی سے کچھ دنوں کے لیے ادھار لی ہے تو آپ پر اس کا واپس کرنا لازم ہے۔ ساتھ ساتھ فرمایا کہ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، جتنا اچھا بدلہ دیا جا سکتا ہے آپ دیں، ورنہ برابری کی سطح پر رہتے ہوئے آپ اس کا بدلہ ضرور ادا کر دیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی کسی کا ضامن بنے تو اسے تاوان ادا کرنا چاہیے۔ پھر عدل و انصاف کی طرف بڑھیں تو عدل و انصاف کے معاملے پر بھی روشنی ڈالی اور فرمایا کہ دیکھو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باپ کو پکڑا جائے گا، ہر مجرم کو اس کے جرم کی ہی سزا ملے گی۔ زوجین کے حقوق پر بھی روشنی ڈالی گئی اور فرمایا کہ تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے، یعنی دونوں کے حقوق بھی ہیں اور دونوں کے فرائض بھی ہیں۔ مزید فرمایا کہ بیویوں پر تمہارا حق اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہونے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ مزید وضاحت فرمائی کہ انہی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو اور ان سے بستر میں علیحدگی اختیار کر لو، پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو نمودار نہ ہو، لیکن ظلم و زیادتی کرنے سے پھر بھی منع فرمایا گیا ہے۔ مزید فرمایا کہ پھر اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو اب تم پر لازم ہے کہ تم ان کو رواج کے مطابق کھلاؤ پلاؤ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ مزید وضاحت کی کہ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ در حقیقت وہ ایک طرح سے تمہاری پابند ہیں، ان کی کوئی املاک نہیں اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے وجود سے حظ اٹھاتے ہو۔ اور پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے تاکید کی کہ خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان سے نیک سلوک کرو۔ اور عورت کو پھر یہ حکم دیا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ رشتہ مواخات کے اصول بھی ہمیں خطبہ حجۃ الوداع میں سکھائے گئے اور فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور سمجھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کوئی چیز لے مگر یہ کہ اس کی رضا اور رغبت کے ساتھ ہو۔ مزید فرمایا کہ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ پھر غلاموں کے حقوق کے بابت بھی حکم فرمایا گیا کہ تمہارے غلام ان کا خیال رکھو، جو تم خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور اگر وہ کوئی ایسی خطا کریں کہ جس کو تم معاف نہ کر سکو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو اور سزا نہ دو۔ یہاں پر ہمارا خلاصہ مکمل ہوا، اگلے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنے اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔